देखने और सुनने वालों को हमारा सलाम पहुंचे। मैं शुरू करता हूं बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। आइए देखते हैं कि आज कलीसियाई कैलेंडर का 18वां आम इतवार हमारे लिए किस तरह एक ख़ास त्यौहार बनता है, ख़ास इतवार बनता है। और इसकी इस तब्दीली को देखने के लिए हम पहले पढ़ेंगे पाक इंजील से मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 14वां बाब 13वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक। मत्ती रसूल की इंजील, उसका 14वां बाब 13वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक। और यीशु ये सुनकर वहां कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। जब हजूम ने सुना तो वो शहरों से पैदल उसके पीछे गया, और उसने उतरकर एक बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को शिफा बख्शी। जब शाम हुई तो शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि जगह वीरान है और अब वक्त गुजर चुका है, हजूम को रुखसत कर ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम्हें उन्हें खाने को दो। मगर उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। उसने हजूम को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और तोड़कर रोटियां शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने हजूम को। और वो सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और औरतों और बच्चों के अलावा खाने वाले तकरीबन 5000 मर्द थे। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज हम देखेंगे कि किस तरह ये 18वां कलीसियाई आम इतवार जो है कैसे खास इतवार में तब्दील होता है। लेकिन उससे पहले मेरी एक दरख्वास्त है कि जब भी आपको कभी मौका मिले कि वो हमारी आप इस गुफ्तगू को सुने, हमारी इस रिफ्लेक्शन को सुने, तो मुनासिब है कि आप भी अपने पास अंजील रखें। और ये जो हवाला आपको मैंने अभी पढ़ के सुनाया है, या और भी जो हम पढ़ के सुनाते हैं, कि आप उन तमाम हवालों को खुद भी पढ़ें, हमारे साथ पढ़ें। ये बड़ा, और आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत सी बातों की और समझ आएगी, और आप बहुत सी बातों के बारे में बहुत से सवाल भी अपने दिल में आप पैदा कर सकेंगे। और देखें कि जो भी हवाला हम पढ़ते हैं उसका वो जो सेट किया जाता है, उसका खास आप कहें कि एक माहौल होता है, एक वक्त होता है, कोई उसकी तारीख होती है, और उसका कोई मौका होता है, और उसके मुताबिक वो बनाया जाता है। यहाँ पे जब हम ये पढ़ते हैं, देखिए शुरू कैसे होता है। वो कहता है, और यीशु ये सुनकर वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। क्या सुनकर? अगर इससे पहले आपके पास अंजील है इस वक्त, तो देखें कि जो इसका पहला हिस्सा है वो है कत्ल यूहन्ना, कि यूहन्ना को हेरोदिस जो है वो कत्ल करता है। और चूंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का रिश्ते में भाई भी लगता था, कजन था वो, और ये दोनों, और यूहन्ना जो था वो यीशु से 6 महीने बड़ा था, जैसे हम पढ़ते हैं अंजील में जिस तरह उसको तहरीर किया गया है। इनका बचपन बड़ा साथ गुजरा, ये इकट्ठे थे। जैसे इनकी माएँ एलिजबेथ और मरियम, ये भी बड़ी करीबी थी, इसी तरह ये दोनों भी बहुत करीबी थे। और वो कत्ल किया जाता है, हेरोदिस उसे कत्ल कर देता है, और यीशु बहुत दिलगीर होता है, बहुत अफसरदा होता है। और वो इस दुख के बाद वो किसी वीरान जगह पे जाके अपने शागिर्दों के साथ बैठना चाहता है, लेकिन हजूम ने उसको देखा
کہ وہ کشتی پر سوار ہو کے جا رہا ہے اور ہجوم ہر وقت اس کی کھو میں رہتا تھا، اس کی ٹو میں رہتا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اس تمام کے تمام پیشتر اس سے کہ وہ وہاں پہنچتا، وہ سب وہاں پہنچ گئے۔ اب یسوع نے جب ان کو دیکھا تو اس کو اس ہجوم پہ ترس آیا، اور اس ترس کی وجہ سے اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ دیکھیں ذاتی طور پہ یہ جو ترس وغیرہ ہے نا، مجھے نہیں اچھا لگتا، نہ تو میں کسی پہ ترس کھا سکتا ہوں، نہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ پہ ترس کھائے۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کمزور ہے جس پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ترس آ رہا ہے تو اسے اپنے جیسا بنائیں، لیکن یسوع ترس کھا سکتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارے دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہم کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ ترس کھا سکتا ہے، اور اسی لیے وہ ترس کھانے کی وجہ سے اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ اب اس نے شفا بخشی، وہ دن ہوتا ہے، تمام دن یسوع ان کے بیماروں کو وہ کرتا رہا، شفا دیتا رہا، اور پھر شام ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو معجزہ ہے نا، یہ شام کے وقت ہی ہوتا ہے، مطلب جس سے پتہ لگتا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے کہ جب دن ڈھلتا ہے تو شاگرد کہتے ہیں یسوع کو آ کے کہ ان کو اب رخصت کر، کہ یہ اپنے رخصت ہونے کے بعد جا کے گاؤں سے کچھ کھانا مول لے کے کھائیں۔ تو یسوع ان کو کہتا ہے کہ ان کا جانا ضرور نہیں، تم ان کو کھلاؤ، اور وہ بڑے سٹپٹا جاتے ہیں، کیونکہ وہ لکھا کہ 5,000 تو صرف مرد تھے، اس کا مطلب ہے کہ عورتیں اور بچے تو اس کے علاوہ ہوں گے، تو وہ تو 7-8 ہزار لوگ ہوں گے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم کس طرح کریں گے۔ دیکھیں یہ ہے معجزہ، ہم نے بڑی دفعہ، کم از کم میں نے اپنی زندگی میں تو سینکڑوں بار سنا، اور سینکڑوں بار اس کے بارے میں بات چیت بھی سنی، خود بھی بات چیت کی۔ میں اپنی عمر کے حساب سے کہہ رہا ہوں، آپ کی عمر سے، آپ تو مجھ سے چھوٹے ہوں گے اس لیے آپ نے شاید کم بار سنا ہوگا، لیکن میں نے اسے اتنی بار سنا ہے، اور لوگوں کو بھی سنایا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا، تو یسوع یہ اچھا ایک اور بات ہے کہ یہ معجزہ چاروں انجیلوں میں موجود ہے، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، ان چاروں میں یہ معجزہ، اسی طرح 5 روٹیاں 2 مچھلیاں اور 5,000 مرد، یہ جو تعداد ہے اسی طرح لکھی گئی ہے۔ اب یہ معجزہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں، کہ کیا ہوتا ہے کہ یسوع نے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، تو شاگرد کہتے ہیں کہ ہم کیسے کھلائیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ شاگردوں کی سوچ کیا ہے اور یسوع کی سوچ کیا ہے۔ یسوع کا بہت بڑا ویژن ہے، اور وہ کہتا ہے سب کو کھانا کھلاؤ، اور شاگردوں کا ویژن اتنا مختصر ہے، وہ کہتے ہیں ہم ان کو کیسے کھانا کھلائیں گے، یہ تو اتنی بڑی تعداد ہے۔ اب یسوع کہتا ہے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہاں ہمارے پاس ہے، اور کیا ہے؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، اور وہ بھی کس کے پاس ہیں؟ ایک بچے کے پاس، اور اس بچے کو اس کی ماں نے دی تھی کہ دیکھو وہ ڈریا تھا، اپنے بھیڑوں کے پیچھے جاتا تھا کہ جب تمہیں بھوک لگے تو اس میں سے کھا لینا، لیکن وہ روٹیاں لے کے تو شاگردوں کے پاس آتا ہے، اور وہ ان کو دے کے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ روٹیاں لے کے یسوع کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں بڑی مزے کی بات ہے کہ معجزہ کیسے ہوتا ہے۔ بچہ روٹیاں دیتا ہے، وہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے یسوع کو دے دیا، وہ اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے، اور یسوع ان روٹیوں سے اس کو بھر دیتا ہے، اتنا بھرتا ہے کہ 5,000 کو، اور جو بچے اور عورتیں تھیں ان سب کو وہ کھانا کھلا کے 12 ٹوکریاں پھر بھی بچ جاتی ہیں۔ معجزہ ہوتا ہی اس وقت ہے کہ یہ جب محبت جو ہے، دیکھیں بچے کو تو پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ تو اسی میں خوش تھا کہ مجھ سے انہوں نے کہا ہے کہ جی تم روٹی دو ہم نے، اور یسوع نے وہ جو اب اس کی روٹیاں لی، اور اس نے دیکھا، بچے نے دیکھا ہوگا کہ یہ میری روٹیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو وہ اس کو بڑی حیرت بھی ہوئی ہوگی، لیکن اس کو خوشی اس وقت ہوئی ہوگی کہ جب اسی کی روٹیاں اور مچھلیاں جو ہیں وہ سب میں تقسیم کی گئی۔ یہ ہے، تو اس معجزے سے نا ہم 3 چیزیں ویسے ہم سیکھتے ہیں۔ ایک چیز تو بہت بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ محبت ہے، اور محبت کیا ہے؟ دینا۔
محبت کی اور شکل کوئی نہیں ہے یہاں پہ، صرف دینے کی ہے، اور دینا، شاگرد بھی دینے سے کترا رہے تھے، اور میرا خیال اور لوگوں کے پاس بھی کھانا تھا، وہ بھی دینے سے کترا رہے تھے، لیکن یہ بچہ معصومیت میں اپنا سب کچھ اس نے دے دیا۔ ایک ہمارے بڑے جاننے والے تھے، یہ ایشیا کے بہت بڑے تھیولوجینز تھے، علم الہیات کے بڑے ماہر تھے، فادر ٹیسا بالا سوریا، سری لنکا کے تھے۔ ان سے میں نے کئی دفعہ سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ معجزہ جو ہے صرف اس بچے کے پاس ہی روٹی نہیں تھی، روٹی وہاں بہت سے لوگوں کے پاس تھی، لیکن ان کے پاس وہ محبت نہیں تھی، وہ دل نہیں تھا کہ وہ دیتے، لیکن بچے نے اپنی روٹی دی، اور یسوع یہی بتانا چاہتا تھا کہ جب اس نے روٹی دی تو پھر وہ کہتے ہیں ٹیسا بالا سے ایسا بہت سے لوگوں نے پھر روٹی دی، اور پھر جب یسوع نے برکت دی تو وہ اتنی بڑھ گئی کہ وہ 12 ٹوکریاں بھی بچی۔ تو محبت جو ہے، جب تک محبت نہیں ہوتی معجزہ نہیں ہوتا۔ جو ترس ہے، ترس میں جو محبت کا جو ایلیمنٹ ہے، یہ محبت کی جو جسے کہنا چاہیے کہ جو اس میں ہے، وہ یسوع ہی کی طرف سے ہے۔ یہ دیکھیں، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، اس پہ ترس کھا کے محبت نہیں کرتی، بچہ اس کا ہوتا ہے، اسے وہ پیارا لگتا ہے، وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اسی طرح ترس جو ہے، یہ محبت سے تھوڑا میں اسے الگ سمجھتا ہوں، ترس کم تر کمزور پہ، اور یسوع جو ہے وہ محبت کہتا ہے کہ محبت بھی جب ترس ہوتا ہے تو محبت بھی آ جاتی ہے، اور جب محبت آ جاتی ہے تو معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنا کھانا کھاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے کہا اس معجزے سے ہم 3 چیزیں سیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ محبت ہم سیکھتے ہیں، دوسری چیز جو ہم اس میں سیکھتے ہیں وہ ہے بانٹنا، محبت دینا، محبت کرنا۔ ہم محبت کرنے کو ہم اسے ون وے ٹریفک سمجھتے ہیں کہ جب میں محبت کرتا ہوں نا تو پھر کیا ہے کہ یہ ون وے ٹریفک جو ہے نا یہ نہیں چلتی، میں توقع کرتا ہوں کہ دوسرا شخص بھی مجھ سے پیار کرے، اور جب وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو میرے ساتھ یہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لیکن یسوع کہتا ہے کہ تم نے جب محبت کرنی ہے تو اس کو بانٹنا ہے، اس کو دینا ہے، لینے کا نہیں سوچنا۔ اگر تم لینے کا سوچو گے تو تم خوش نہیں رہو گے۔ یسوع خدا کا بیٹا، اس نے بخش دیا ہمیں کہ یہ لو میں اپنا بیٹا تمہیں دیتا ہوں۔ اب یہ ہم پہ اس نے نہیں کہا کہ تم کیا کرو اس کے عوض میں، یہ اب ہماری اپنی ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یسوع کی قربانی ہی اسی لیے ہے کہ ہم خود اپنے دل کے اندر سے ہمارے نکلے آواز، ہمارے اندر سے یہ جذبہ نکلے، ہمارے اندر سے یہ خواہش نکلے کہ یسوع نے، خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے، اب اس کو جان دے دی بیٹے نے، تو اب ہمارا کیا بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح کی محبت کریں، کہ ہم خود کریں۔ لیکن وہ یہ نہیں ضروری، یہ میں بالکل مانتا ہوں کہ خدا نہیں کہتا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تم سے کر رہا ہوں۔ اس نے تو کر دیا ہے کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے، بہت بڑا ہے، وہ ہماری محبت کو اگر ہم کریں گے تو بہت بھلا، نہیں کریں گے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا پیار ہم سے کم نہیں ہوتا، وہ ہم سے مسلسل پیار کرتا رہتا ہے۔ اب یہ جو دوسری صورت ہے محبت بانٹنے کی، یہ ذرا مشکل چیز ہے۔ ہم کسی طرح بھی محبت جو ہے، میں آپ کو شاید میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، میں دوبارہ یہ ریپیٹ کروں گا، میں صرف آپ کو ایک اور بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا شخص نہیں ہوں۔ میں اپنی زندگی، چونکہ میری کافی تلخ زندگی گزری ہے، اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں جو آپ سے گفتگو کرتا ہوں وہ بھی اپنے تجربات اور اپنے دکھ اور اپنی جو میری ساری محرومیاں ہیں، میں ان کو، اس میں سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے پریزن میں خودکشیاں کرتے ہیں لوگ، اور اس کی 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ جی میری گرل فرینڈ چھوڑ کے چلی گئی، اور ایک ہوتی ہے کہ مجھے زندگی میں کچھ نظر نہیں آ رہا، مایوسی ہے۔ زیادہ مایوسی والے ہوتے ہیں، اور دوسری جو بڑی تعداد ہے وہ ہے کہ ان کی گرل فرینڈ نے اس کو ڈمپ کر دیا، اس کی گرل فرینڈ نے چھوڑ دیا۔ اور
میں اکثر جب مجھے موقع ملتا ہے کہ ان کو کچھ ان سے میں بات کروں تو ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ کیا تم سچ مچ اس لڑکی سے پیار کرتے ہو؟ کہ ہاں میں اس کے لیے مر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو پیار تو پھر یہ ہے، یہ تو دینے کا نام ہے، اور جب آپ نے دے دیا ہے تو آپ اس کو خوش دیکھنا چاہتے ہو۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو آپ اس کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ کے خوش ہے تو تم اس کی خوشی کو کیوں روکنا چاہتے ہو؟ تم کیوں اس کی آزادی کو سلب کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں اسے اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہو؟ یہ بات کچھ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ اور یہی ہماری عام زندگی میں بھی یہی ہے کہ محبت کو جس طرح بانٹنے کو جو ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پھر ہمارا ایک سودا ہے، ہم سوداگر بن جاتے ہیں کہ ہم نے جب محبت کی ہے تو ہمیں محبت واپس ملنی چاہیے، اور یہ ایسے نہیں ہے۔ محبت از آلویز یو ہیو ٹو گیو، اینڈ اٹ از ٹو گیو اینڈ گیو اینڈ گیو اینڈ دیٹس اٹ اینڈ فارگیٹ اٹ۔ اب یہ تو کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نہ مانیے۔ تیسری صورت جو ہے اس کی، وہ ہماری کلیسیا کا اور ہمارے ایمان کا بنیادی پہلو ہے، اور وہ بنیادی پہلو سے دیکھیں، یسو نے جب وہ آیا ہے، جب اس نے اپنی تعلیم شروع کی ہے، جب اس نے اپنی زندگی جو ہے جب شروع کی ہے، خاص طور پہ لوگوں میں، تو اس نے صاف صاف کبھی نہیں بتایا کہ وہ آنے والا مسیح ہے، یہی وہ مسیح ہے جس کا اس نے اشاروں میں، اس نے تمثیلوں میں، اس نے خدا کی بادشاہی میں، بہت سی ایسی چیزوں میں اس نے بتایا کہ میں وہ ہوں۔ سمجھنے والے، کیونکہ وہ ہمیشہ صحیفوں کا بھی ہمیشہ وہ اشارہ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ صحیفوں میں یہ لکھا ہے، اور تم پڑھو ان کو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ تمثیلوں میں باتیں کرتا ہے، اس کے بارے میں تو پرانے عہد نامے میں بھی لکھا ہے، یہ وہی ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی جب یسوع نے یہ معجزہ کیا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ اس نے یہ معجزہ کیا، روٹی ملی سب کو، لیکن اصل میں یہ معجزہ جو ہے، یسوع نے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ جو خاص پہلو ہے وہ ہماری کلیسا کا ایک بنیادی ایمان کا جزو ہے، اور وہ جو پاک شراکت جسے ہم کہتے ہیں، جو پاک ماس میں ہم تبدل کے وقت جب یہ روٹی جب یسوع کے بدن میں اور میں جو ہے یسوع کے خون میں تبدیل ہوتی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پاک یوکرسٹ جو ہے، جس میں یسوع نے، دیکھیں، یسوع نے جب روٹی لی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس پہ برکت چاہی، تو اس نے یقیناً خدا سے کہا ہوگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے روٹی بنا کے زمین پہ بھیجا تاکہ تیرے نام کو جلال ہو، تیرا شکر کرتا ہوں۔ اور وہی روٹی جو ہے، ہم تبدل کے وقت جب وہ یسوع کے بدن اور خون میں تبدیل ہوتی ہے، وہ ہماری روحوں کی خوراک بنتی ہے، اور ہماری روحوں کی خوراک اس لیے بنتی ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ، خدا کے ساتھ اور آپس میں، اپنی برادری میں، اپنے رشتہ داروں میں ہم لپٹے رہیں، ہم اکٹھے رہیں۔ یہ کیونکہ محبت کا یہ جو، دیکھیں، وہ جو 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ہیں، وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں تھیں، اور ایک بڑا ہجوم تھا۔ ان روٹیوں نے اور ان مچھلیوں نے اس سارے ہجوم کو ایک کر دیا، وہ ایک ہی چیز میں سے سب کھا رہے تھے۔ اور یہی پاک شراکت جسے ہم کہتے ہیں، پاک یوکرس جسے ہم کہتے ہیں، یہ ساکرمنٹ یہی ہے کہ یسوع کا بدن اور خون جب ہم سب لیتے ہیں تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور اسی ایمان میں ہم جینا اور مرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے ہمیں ہمیشہ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پہ یقین کریں اور اس ایمان کے ساتھ جئیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔